जुमरात का दिन था, वो हमले के लिए बाहर निकला है, तो आपने पैगाम भेजा आज रात मोहलत दे दो, कल मैं आपको बताऊंगा। वो सारे खुश हो गए कि डर गया है कल ये हमारी बैत कर लेगा। तो क्या बात थी, जुमा की रात आपने सबको इकट्ठा किया और चराग बुझा दिया और फरमाया कि देखो इन्हें सिर्फ मैं मतलूब हूँ, ये सिर्फ मुझे कत्ल करना चाहते हैं, तुम में से जो भी जाना चाहता है चला जाए, मेरी तरफ से इजाजत। एक रात की मोहलत एक तो इस वजह से मांगी है कि आज मुबारक रात है, अपने अल्लाह के सामने रो धो के अपने अल्लाह से तौबा करके फिर मैदान में उतरें। एक भी नहीं उठा। आपके वफादारों में सईद बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह रज़ी अल्लाह अन्हु वो खड़े हुए कहने लगे, ए हुसैन, वो उम्र भी उनकी सियानी थी, मेरी एक जान है जो कुर्बान हो जाएगी, काश मेरी 100 जानें होती और मैं एक एक करके तेरे नाम पे कुर्बान करता। कि कुर्बानी का मजा तो आता, हम में से कोई नहीं जाएगा, एक भी नहीं हिली। और सुबह आप खेमे के सामने थोड़ा सा बैठे थे, ऊँघ आ गई, आंख खुली तो हंसने लगे। ज़ैनब ने पूछा क्यों हंस रहे हैं, ये कोई हंसने का मौका है? फरमाया अल्लाह के नबी ख्वाब में आए हैं, फरमा रहे हैं मेरे बेटे मैं तुम्हें लेने के लिए आ चुका हूँ, मैं लेने के लिए आ चुका हूँ इसलिए हंस रहा हूँ। मैदान जंग कायम हुआ तो आपने आगे बढ़कर उनको खत दिखाए। शिमर ने कहा अब खत छोड़ो, अब हम तुम्हें कत्ल करेंगे, तो आप हंस पड़े। अतुखव्विफुनी बिलमौत, मुझे मौत से डराते। उनके सरदार ज़हैर ने भी कहा अतुखव्विफुना बिलमौत, अरे पागलो मौत से तो तुम्हें डरना है कि तुमने आग का ईंधन बनना है, हमें क्या मौत से डराते हो, हमारे लिए तो जन्नत है। यही सईद इब्न अब्दुल्ला जिन्होंने कहा था 100 जाने हैं, एक जान है कुर्बान हो जाएगी। कहने लगे मेरे भाइयों अल्लाह की कसम तुम्हारे और जन्नत में सिर्फ इतना फासला रह गया है कि ये कूफी आके तुम्हें कत्ल करें और तुम वो गए जन्नत। जब 40 घोड़सवार से 32 पैदल, तो सबसे पहले जो निकले उनका नाम है मुस्लिम बिन औसज, बड़ी उम्र के थे। तो आपने कहा मुस्लिम आप ना जाएं, आप ज़ईफ हैं। कहने लगे तेरी नामूस पे जान देते हुए मेरी जान चली जाए तो मेरे लिए इससे बड़ा एजाज कोई, और मैं उस वक्त तक लड़ूंगा जब तक तलवार मेरे कब्जे में रहेगी। ये पहले शहीद। बस एक एक करके जब निकलने लगे तो इमाम हुसैन का पल्ला भारी, जो मरने के लिए आया हो उस नाल को लड़ सकते, वो एक मारा, दूसरा मारा, तीसरा मारा। वो शिमर कहने लगे इनसे सारे मर जाओगे, इकट्ठा हमला करो, पहले इनके घोड़े मारो। तो उन्हें घोड़ों पे तीर चलाए, 40 के 40 घोड़े मार दिया। सारे पैदल हो, चश्मे फलक में, चश्मे जमीन, सूरज चांद सितारों, वो जंग देखी जो कभी ना हो। साथी एक एक करके शहीद होते जा रहे। जोहर का वक्त दाखिल हो गया, जुमा का दिन का 10 मुहर्रम। सूरज यूं ढला, आपके लश्कर के 3 हिस्से थे। एक टुकड़ी के सरदार थे ज़ुहैर बिन कैन रज़ियल्लाहु अन्हु, दूसरी टुकड़ी के सरदार थे हबीब बिन मुज़ाहिर रज़ियल्लाहु अन्हु, तीसरी टुकड़ी दरमियान में उसके सरदार थे अब्बास बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु, जिनको अब्बास अलमदार कहते हैं अहले तशरीह। तो आपने ज़ुहैर को बुलाया, क्या ज़ुहैर इनसे कहो नमाज पढ़ने, थोड़े से कान खोल। ऐसे वक्त में नमाज, अगर 1447 साल में किसी मौके पर नमाज की गुंजाइश थी तो इमाम हुसैन के पास थे। उस खौफनाक जंग में जब इधर लाशें, पूरा जिस्म खून आलू, तीरों की सनसनाहट, नेज़ों की खड़खड़ाहट, तलवारों की झंकार और जुल्म सितम अपने उरूज पर, फिरौनियत शद्दादियत अपने उरूज पर, इंसानी शक्ल में भेड़िए और इंसानी शक्ल में कुत्ते खड़े हुए हैं, अपनी दाढ़ें निकाले हुए। किनको चबाना है? आले रसूल को चबाना। आज का दौर भी ऐसा है, कितने लोग मदीने में नंगे पांव चलते हैं। तो वो पहली सदी 61 हिजरी, मेरे नबी को गए हुए 50 साल हुए, सिर्फ 50 साल के बाद ये मंजर चश्मे फलक देख रही है और आप कह रहे हैं नमाज पढ़ने दो। मुझे बताओ कोई गुंजाइश है तुम्हारे लिए नमाज छोड़ने की? तो क्यों नहीं पढ़ते हो, क्यों छोड़? ये सारा बजमा आया है, जुमा की नमाज सिर्फ फर्ज है या 5 नमाजें बस, क्यों छोड़ते हो नमाज? मेरे नबी ने कहा जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज। या हसन हुसैन को फरमाया मेरी आंखों की ठंडक हसन और हुसैन, या नमाज को फरमाया। इससे हसन हुसैन का मर्तबा पहचान, क्या मर्तबा है। हमारे देहाती तो कहते हैं जी दुआ चा करो, पढ़ी नहीं जाती, अल्लाह तौफीक देवे, पढ़ी नहीं जाती, दुआ चा करो। यहाँ कहते हैं शहरों में जी मसरूफियत है, उसकी वजह से पढ़ी नहीं जाती। इससे बड़ी मसरूफियत है आइंदा उस वक्त से आज तक जान हथेली कर और सूरज की आग बरस रही है। अक्टूबर का महीना है, रोज़ा मुहर्रम का महीना है, तपती धूप और तपती रेत में वो कह रहे हैं नमाज पढ़नी है। क्या मुंह दिखाएं जब हुसैन का कटा हुआ सर आएगा कि नबी की आंखों की नबी के
پھول، نبی کے سہرے، نبی کے دلارے آج کھڑے سر کے ساتھ آ رہے ہیں۔ ہم ان کی امت ہے، سب سہولتیں موجود ہیں، نماز کیوں نہیں پڑھ؟ کیوں سستی کر؟ کیا معاف کروا لی؟ معاف تو حسین کو ہونی چاہیے تھی۔ اللہ نے کہا سر بھی کٹنا پڑے تو کٹوا، پر نماز نہیں چھوڑنے دوں گا۔ اس سے کہا، شمر نے کہا پڑھو یا نہ پڑھو ہم قتل کریں گے۔ فرمایا اگر نماز تو نہیں چھوڑوں گا نا۔ اللہ کی عزت کی قسم اگر امام حسین نماز چھوڑ دیتے ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن یہ نبی کے وارث، نبی کی نسل، نبی کی اولاد، انہوں نے امت کو پیغام دینا ہے، اگر چھوڑ دیتے تو پیغام ادھورا ہو جاتا۔ پیغام دینا ہے، نماز نہیں چھوڑنی۔ تھے ہمیں ایک تیرے معرکہ آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دیا لانے کبھی یورپ کے خلیصوں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نجشتی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، اس سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، دیکھ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام ہم سنایا۔ زیر خنجر نماز پڑھی جا رہی ہے، پوری 1447 ہجری میں ایسی نماز نہیں پڑھی گئی۔ اس وقت تک کافی تو شہید ہو گئے تھے۔ آپ نے کہا اچھا ایسا کرو، آدھے جنگ کرو آدھے نماز پڑھو۔ انہوں نے پانی تو تھا نہیں، اپنے خون سے وضو کیا جو پانی کی طرح بہ رہا تھا، کربلا کی ریت کا تیمم کیا، اور اس سے انہوں نے اللہ اکبر کہا ہوگا۔ تھوڑا سا 1400 سال پیچھے چلے جا، اس تکبیر نے کیا ہنگامہ کھڑا کیا ہوگا۔ پوری کائنات، فرشتے تک لرز اٹھے ہوں جب انہوں نے سجدے میں سر رکھ کے سبحان رب العالی کہا۔ زمین پر ایسا سجدہ آج تک نہیں، تحت الثری تک زمین کی چیخ و پکار ہوگی، آب و زکار ہوگی، بہتے خون کے ساتھ، شرابور پسینے کے ساتھ، زخموں کے درد کے ساتھ، تیروں کی چھاؤں میں، تیروں کے چھید کے ساتھ، تلواروں کے زخم کے ساتھ، نیزوں کے چیر دینے والے زخموں کے ساتھ، یہ چند لوگ کھڑے کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، اور پیغام دے رہے ہیں اے امت محمد نماز نہ چھوڑنا، موت قبول ہے نماز نہیں چھوڑنی۔ یہ دکاندار بیٹھے ہیں، 2-4 گاہک زیادہ آ جائیں نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ کہیں گاہک نہ چلے جائیں۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ چاہتا تو 1 سیکنڈ میں یہ سب ہٹا دے۔ بدر میں نہیں آگے تھے 313 کے ساتھ 1000 فرشتے، یہاں بھی آ جاتے نہیں۔ میرے نبی کے باغ کو پانی چاہیے، اور سب سے اعلیٰ پانی میرے نبی کی اولاد کو کھاد چاہیے، اور سب سے اعلیٰ کھاد میرے نبی کے اولاد کی بوٹیاں ہیں جنہیں بوٹی بوٹی کر دیا گیا، ان کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے۔ آدھوں نے نماز پڑھی، آدھوں نے جنگ کی، پھر ان آدھوں نے نماز پڑھی، جنہوں نے نماز انہوں نے جنگ کی، پھر سارے اکٹھے ہو گئے، پھر ایک ایک کر کے سارے تھے ساتھ جان ساتھ شہید ہو گئے، اہل بیت رہ گئے۔ تو سب سے پہلے آپ کے بیٹے علی الاکبر نے اجازت مانگی کہ ابا جان میں آپ کو مرتا نہیں دیکھ سکتا، مجھے اجازت دے میں پہلے جاؤں۔ جوان بیٹے کو موت کے سپرد کرنا آسان، روز کو قتل ہونے کے لیے دیکھنے جا رہا ہے، تو پہلے قتل، پیچھے بہنیں بچے دیکھتے ہیں۔ اتنا بڑا امتحان اس سارے خاندان کے سامنے، خاندان ذبح ہو رہا ہے۔ وہ شہید ہوئے اور گرے تو حضرت زینب دوڑتی ہوئی آئی اور ان کو گلے سے لگایا، کہا یہ قوم کیا جواب دے گی اللہ کو کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی اولاد کو ذبح کر۔ ان کو اٹھا کے پیچھے لٹایا۔ اس کے بعد آپ کے بھتیجے حضرت قاسم نے اجازت مانگی، قاسم بن حسن، وہ سب سے خوبصورت تھے اس وقت اہل بیت میں۔ تو انہوں نے جب جا کے حملہ کیا، کئیوں کو جہنم میں پہنچایا، لیکن ایک اکیلا کیا ہے، چاروں طرف سے جو پار ہوئے وہ گرے تو ان کے منہ سے نکلا یا اماں، ہائے چچا، ہائے چچا۔ امام حسین زخمی شیر کی طرح نکلے اور کوفیوں کو کاٹتے ہوئے جب ان کے سرانے پہنچے تو ان کے سانک اکھڑ چکے تھے۔ آپ نے فرمایا بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس ہے، لیکن یہ کیا جواب دیں گے اللہ کے نبی کو جب سامنے پیش ہو۔ پھر ان کی لاش کو اٹھایا اور پیچھے جا کے اہل بیت کی لاشوں کے ساتھ پھر حضرت حسن کے بیٹے ابو بکر وہ نکلے، وہ شہید ہوئے۔ پھر آپ حضرت علی کے بھائی عباس وہ شہید ہوئے، پھر حضرت عثمان وہ شہید ہوئے، پھر حضرت جعفر وہ شہید ہوئے، پھر حضرت محمد وہ شہید ہوئے، اور پھر
اکیلے رہ گئے امام حسین۔ تو آپ زخموں سے چور بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے بیٹے تھے عبداللہ بن حسین، آپ نے فرمایا عبداللہ ملا دو، باپ ہے۔ میرے والد کو اچانک ہارٹ اٹیک ہوا تھا، میری بہنیں گاؤں میں نہیں تھی، تو بار بار کہتے ہو تو میری آنکھیاں ملا دیو، تو میری آنکھیاں ملا دے، وہ تو بچوں والی تھی، تو میری آنکھیاں ملا دے، لیکن نہیں ان کے مقدر میں تھا، ان سے پہلے ہی ابا جی فوت ہو گئے۔ آپ نے فرمایا عبداللہ کو ملا دو، باپ ہے، فرشتہ تو نہیں ہے، باپ ہے، عبداللہ تو ملا دو۔ 2 سال کا بچہ، ان کو لے کر آئی ایک خاتون، آپ نے گود میں بٹھایا اور یہاں اپنے ران کے اوپر ان کو بٹھا کر ان کو ایسے حسرت بری الوداعی نظروں سے دیکھ رہے، باتیں جو زبان پہ لا نہ سکے آنکھوں نے کہی، آنکھوں نے سن۔ باپ بیٹے کا آنکھوں میں مکالمہ ہو رہا، اللہ جانے کیا ہو رہا ہے، اور کیا سنگ دل تھا حرملہ بن یزید، اس نے طاق کے تیر مارا۔ یہ تیر خطا بھی ہو سکتا تھا، اوپر چلا جاتا، دائیں چلا جاتا، بائیں چلا جاتا، لیکن ابھی عشق کے امتحان اور بھی عاشق ہوں میں عشق کماں میں، دل رکھے وانگ پہاڑاں کو، سہ بدیاں ہزار علامے، کل جانے آگ بہاراں ہو، منصور جے چک سولی دیتے جڑے واقف کل اسراراں ہو، سدھیوں سر چائیں نبا ہو، توڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے، سر نہ جوڑے مکھ نہ موڑے، ہمیں 100 تلواراں جھلے، سچا عشق حسین علی دبادو، سر دتے تے راز نہ بھندے۔ عشق ہے حرملہ کا تیر آیا اور سیدھا عبداللہ کے یہاں لگ، اور عبداللہ کی آہبیاں نکلی، سر ایسے دھلے، خون کا فوارہ چھوٹا، اپنے دونوں ہاتھوں میں خون کو لے، پہلی دفعہ کچھ صبر کا بندھن ٹوٹا، اور اس کو جب بھر کے آسمان کی طرف اچھالی، اے مالک تیری رضا میں یہ سودا بھی سستا، تر ان سے بدلہ لینا تو اس کے بعد آپ تنہا رہے گا۔ کوئی ہمت نہیں کر رہا تھا آپ کو قتل کرنے، ہر ایک ڈر رہا تھا۔ تو شمر نے گالیاں نکالی، بڑھو آگے، ایک آدمی آگے بڑھا، وار کرنے لگا تو چکر آ کے واپس چلا گیا۔ پھر شمر نے گالیاں نکالی تو زرعہ بن شریک تمیمی نے پہلا وار ڈائریکٹ آپ کے یہاں اس جگہ پر نیزے سے کیا، وہ اتنا زور سے تھا اور آپ کا خون بھی بہ چکا تھا، ہمت بھی کستو سی، جو 17 جوان نسلوں کو قتل ہوتا دیکھے تو کیا گزری ہو۔ نبی کا محبوب ترین شہزادہ ہے، زخموں سے چور ہے، 54 سال کی عمر ہے، 56 سال۔ اس سے جب وہ گرے تو انہوں نے کہا سر کاٹو، ایک آدمی آگے بڑھا تو اس کے ہاتھ کانپ گئے، وہ پیچھے ہٹ۔ تو سنان بن انس نفعی، بعض اہل تشریح کہتے ہیں یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیٹا تھا، یہ تھا سنان بن انس نفعی، یہ حضرت انس کا بیٹا نہیں تھا، یہ ایسے ہی الزام ہے۔ اس نے آپ کی گردن پہ چھری چلائی، اس گردن پہ چھری چلائی جس سے میرے نبی کے اس پہ نشان، جس گردن پر میرے نبی کے بوسوں پہ نشان تھے، جس کے ہر عضو کو میرے نبی نے اپنے بوسوں سے سجایا تو رکھا، سر کاٹا اور خولہ بن یزید کو دے دیا۔ وہ گیا بھاگا ہوا اور عمر بن سعد سے کہنے لگا میں نے بڑے سردار کو قتل کیا، میرا گھر سونے سے بھر گیا، سونے چاندی پر ہی اولاد توجہ۔ ان سب کو کوفے لے گئے، 40 کلومیٹر چلا کر جب چلنے لگے اور حضرت زینب نے پیچھے موڑ کے دیکھا تو 72 لاشیں کٹے ہوئے، سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھے ہوئے، معصوم عبداللہ کا سر بھی نیزے پہ، اور شہنشاہ ولایت حسین کا سر بھی نیزے پہ تھا۔ 72 دھڑ بغیر سروں کے تھے، تو انہوں نے ایسے مڑ کے دیکھا تو انہوں نے ایک مرثیہ کہا، وا محمدا وا محمدا، ہائے یا محمد ہائے یا محمد، صلی علیک الالہ، تیرے لب کا تیرے اوپر درود ہو، تو ملک السماء، اور فرشتوں آسمان کے فرشتوں کا تیرے اوپر درود ہو، ھذا حسین بدارا، آج حسین کا ننگا لاشا پڑا،
المزمل بالتمام، آج اس نے اپنے خون کا سرخ جوڑا پہنا ہوا ہے، مقطع الاعضاء، اپنی بوٹیوں کا صحرا سجا کے اپنے سر پہ سجایا ہوا ہے۔ واہ محمد واہ محمد، ہائے یا محمد ہائے یا محمد، بناتو کا سبا، آج آپ کی بیٹیاں قید 40 کلومیٹر لے گئے نبی کی بیٹیوں کو۔ یا محمد یا محمد، بناتو کا سبایا، آج تیری اولاد قید، تیری بیٹیاں قید، بذریہ کو مقتلا، اور تیری اولاد وہ دیکھ ذبح ہوئی پڑی ہے۔ تسفی علیہ الرعاح، کوفیوں نے کفن دینی تھی، اجازت نہیں دی تو ہوا اڑی، اس نے مٹی کو اٹھایا اور ساری لاشوں کو مٹی کا کفن پہنا، انہیں جنازہ نہیں پڑھنے دیا، دفن نہیں کرنے دیے، انہوں نے اپنے مقتول دفن کیے، جنازے پڑھے اہل بیت اور امام حسین اور ان کے ساتھیوں کا، نہ جنازہ پڑھنے دیا نہ ان کو کفن دینے دیا۔ ان کے وکیل بنتے رہو، اور پھر وہاں سے 800 کلومیٹر دور دمشق، 800 کلومیٹر امام حسین کا سر نیزے پہ تھا اور اس کو وہاں لے جایا گیا اور آپ کی اولاد کو لے جایا گیا۔ اور یزید نے حضرت امام زین العابدین سے فرمایا، دیکھ لیا اللہ نے تیرے رب کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ انہوں نے فرمایا، تم نے اس کی دنیا بگاڑی، اس نے تمہاری آخرت بگاڑی۔ وہ چپ ہی ہو گیا۔ الفاظ کچھ اور ہیں، مفہوم یہ بنتا ہے 800 کلومیٹر حسین کا سر جائے، یہی عزت ہے، یہ احترام ہے۔ پھر اہل بیت کو ٹانٹنگ طنز، ام کلثوم کھڑی تھی، ایک شامی سردار کہنے لگا، یزید خبیث کے سامنے، عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یزید پلیت، کبھی انہوں نے یزید نہیں کہا، یزید پلیت، بر صغیر کے سب سے بڑے خطیب، آج تک تو کوئی نہیں آیا، آئندہ بھی نہیں آئے گا۔ جب اس ملعون کا ذکر آتا تھا، یزید پلیت، تو بھائیو اہل بیت سے محبت کرو۔ اس ظلم و ستم کی داستان پہ آنسو بہایا تھے، تو باقی ایک عمل کے بغیر جنت نہیں ملتی۔ ہمارے بہت سے لوگ کہتے ہیں ساڑا پیر سانو چھڑا لوے گا، کوئی نہیں، صرف اللہ ہی چھڑائے گا۔ شیعہ کہتے ہیں مولا علی سانو چھڑا لے گا، وہ اللہ کی قسم نہیں، اللہ ہی چھڑائے گا۔ اگر یہ بات ہوتی تو امام حسین کو اتنی بڑی جنگ لڑنے کی کیا ضرورت، اتنی بڑی قربانی دینے کی کیا ضرورت؟ اللہ کے رسول سے محبت کرو، اسی اولاد سے محبت کرو۔ امن امپدا بھی نہیں مان، اعتدال کے ساتھ، اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے سب سے محبوب ہیں، ان کی محبت ہماری نجات کا ذریعہ ہے، لیکن صرف محبت نہیں۔ جیسے ذاکر ہمارے بھائی، ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، بس ماتم کر دو، آنسو بہا دو، جنت واجب ہوگی۔ نہیں میرے پیارو، ایسا نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط۔ جنت تو ملے گی امن کے ساتھ، محنت کے ساتھ، جہد کے ساتھ۔ آج سارے توبہ کرو کہ نیا سال ہے، جتنی ناکامان زندگی ہے، یا اللہ میری توبہ